अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग न्यूज़ लाइव। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के हिंदू बनिए के मकबूदा वादी में गाज़िबाना इक़दाम के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम इस्तेसाल मनाया गया। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। सेनेट में भारतीय इक़दाम की भरपूर मुज़म्मत और करारदाद भी पास की गई और सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खताबात किए। भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ आलमी फोरम पर आवाज उठाने, नरेंद्र मोदी को बैनुल-अक़वामी महाज पर बेनकाब करने समेत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खिराज तहसीन पेश किया गया। सियासी नक्शे के इजरा के बाद पुरअज़म खताबात से कश्मीरी अवाम को बावर करा दिया कि पाकिस्तान सियासी, सफारती और इखलाकी तीनों सतहों पर, हर सतह पर आपके साथ खड़ा है। नाज़रीन, ये हमायत शुरू दिन से है। पुरजोश तकारीर, पुरखलूस तकारीब और पुरअज़म नारों की रीत बरस हा बरस से जारी है। कश्मीरियों से दिल्ली हमदर्दी और इजहार यकजहती की यकीन दहानियों की दास्तां भी पुरानी बहुत। जद्दोजहद आज़ादी की इस तहरीक के बावजूद मगर कड़वा सच ये है कि आज मकबूजा वादी अमली तौर पर भारत की दस्तरस में है। खसूसी हैसियत का खात्मा हो या फिर वादी की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने के आर्टिकल्स में तब्दीली की साजिश और रोज बरोज, जिस तरह हमने आपको कल भी बताया, 17 जुलाई को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एक अनइलेक्टेड एंटिटी की जो है उसके चेयरमैन जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने अनडेमोक्रेटिकली जो है अमेंडमेंट्स भी अप्रूव कराई, जिससे उन्होंने स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर तमाम तर डेवलपमेंट उस वादी के अंदर जो है उसको जायज़ करार दे दिया। तो इस तरह के तो आए रोज इकदाम हमारे सामने हैं और किस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एट अ वेरी रैपिड स्पीड, ये सब कुछ हमारे सामने है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतेरेस से ये सारी बातें हमने पूछी, बल्कि उनसे ये भी पूछा कि ह्यूमन राइट्स वॉच से लेके जेनोसाइड वॉच को कोट कर करके जो मैंने सवाल पूछे, ही एग्रीड टू ऑल ऑफ देम, मगर एक बेबसी थी, एक लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी शायद अब इस फोरम की हो गई है, एक लैक ऑफ एफिकेसी या अफादियत जो है वो हमारे सामने आ रही है। सो इन द फेस ऑफ ऑल दिस हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमने आज इनको एक्सप्लोर करना है। आज एक बहुत बड़ा बयान वजीर खारजा ने भी दिया। एंड बिफोर आई गेट टू दैट, नाज़रीन, भारत के मकरू इक़दामात तकरीरों की बजाय आइनी और दस्तूरी आर्टिकल से आयात हो रहे हैं और मिली नगमों के जरिए जज्बा हुर्रियत को जिला और सियासी नक्शों से मिल्लत को बेदार करना, ये सब कुछ एक हमारा खारजी पॉलिसी का हिस्सा भी है, हमारे सिंबॉलिक जेस्चर्स भी हैं, बेहतरीन हैं। मगर जुनूनी मोदी डिफेंसिव ऑफेंसिव मुहिम्मात पर कारबंद है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है डिफेंसिव ऑफेंसिव की। मुज़म्मती करारदादों, इनकलाबी नारों, जोशीली रैलियों, जज्बाती तकरीरों का हासिल वसूल जो है वो इस स्ट्रैटेजी के सामने अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम रह जाएगा। सो वी नीड टू हैव अनदर स्ट्रैटेजी इन प्लेस। जिस मोदी को सफारती तन्हाई का ताना देते नहीं थकते, वो 192 में से 184 ममालिक के वोट लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है। और उड़ी, पठानकोट, पुलवामा हमलों की साजिश से पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करने का प्रोपेगेंडा भी पूरी शदोमत से जारी है। वो कोशिश अपनी करते रहे हैं एंड वी आर रिटेलिएटिंग, मगर बहरहाल ये प्रोपेगेंडा जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ सरगर्मियों पर कारबंद वो हैं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान आज भी पुरुमीद है, बल्कि मोर ऑप्टिमिस्टिक देन एवर कि नरेंद्र मोदी बंद गली में फंस चुका है और अब कश्मीरियों की जद्दोजहद का नतीजा सिर्फ एक है, आज़ादी ही नतीजा होगा। आज इसी पे बात करेंगे। मैंने आपसे कहा वजीर खारजा ने एक बहुत बड़ा बयान आज दिया है। वो बड़ा बयान क्या है नाज़रीन? वो ये है कि बकौल उनके कि वो दिल जले हैं, मायूस बहुत हैं, जज्बाती हैं। ये दिन ऐसा है कि इंसान जज्बाती भी होता है, मगर उनका ये कहना था कि OIC के प्लेटफॉर्म से तो मायूस हैं ही और आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि हम लोग मलेशिया भी नहीं गए सऊदी अरब के कहने के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इतना बड़ा कदम उठाया और एक बड़ापन था मलेशियन लीडरशिप का, महातिर मोहम्मद का, कि उन्होंने गिला तक नहीं किया, तो आज सऊदी अरब को भी ये तस्लीम करना होगा कि हमारी नेशनल नैरेटिव, हमारी डिमांड्स, हमारे जज्बात क्या हैं, उनको ट्यून इन होना पड़ेगा। सो अगर हमें आगे बढ़ना पड़े without this platform of OIC और with or without, were the words, with or without Saudi Arabia, तो हम करेंगे। अब ये वजीर खारजा का जाती बयान है या ये बहुत जाती है भी, तो उनका जो मनसब है ये जाती रहता नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे, एक दम मुलायजा कर लीजिए उन्होंने कहा क्या था। अरेबिया के हमारे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, हमारे बड़ा उनके साथ एक एहतराम का, मोहब्बत का रिश्ता है। हमारे पाकिस्तानी मक्का मदीना उनकी सालबियत पर जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमसे तकाजा किया, हमने समझाने की कोशिश की,
बड़े बोझल दिल के साथ। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं महातिर मोहम्मद को, जिन्होंने हमें गिला तक नहीं किया, उफ तक नहीं की, और वो हमारी मुश्किलात को, मजबूरियों को वो समझ गए। नंबर एक, अगर हमने इतना बड़ा कदम लिया क्योंकि हमारे एक दोस्त का हमसे तकाजा था, तो मैं आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान आपसे, पाकिस्तान का वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आपकी सालमियत और आपकी जो इंटेग्रिटी के लिए, जो सॉवरेनिटी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत और वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। मेरा व्यू है, अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, सफीर कश्मीर, अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा। with or without Saudi Arabia, you say? With or without? विद और विदाउट। बहुत भारी स्टेटमेंट है। नाज़रीन, हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं। आगाज़ हम करेंगे हमारे साथ टेलीफोनिक बीपर पे सेनेटर शहरी रमान साहिबा हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट एंड एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन अमूर के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये फरमाइएगा बीबी कि ये आपने बयान तो सुना वजीर खारजा का। मेरा पहला बुनियादी सवाल, आज तो आप लोग सारे गिला कर रहे थे कि किस तरह वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या वो कल फॉरेन ऑफिस में मुशावरती इजलास बुला लिया और पार्लियामान को एक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज इतना बड़ा अगर ये बयान वजीर खारजा ने दे दिया है तो इसको किस तरह लिया जाए, और इस तरह का बयान इट्स अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। डू यू थिंक कि इसको पहले पार्लियामान में पेश करना चाहिए था, इसके ऊपर एक बड़ी भरपूर बहस होनी चाहिए, गुफ्तो शनीद होनी चाहिए और फिर फैसला करके, या दिस इज एक्चुअली लाइट टॉक और लाइट बैंटर फॉर अ टॉक शो ऑन नेशनल टेलीविजन? नहीं, थैंक यू, शुक्रिया महल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात तो ये है कि आपकी इस बात में बहुत वजन है और हम रोज ये राग ऐसा लगता है हम राग अलापते हैं बार बार कि देखिए चीजों को पार्लियामान में ले आए, शराकत दारी पैदा होती है। रोज इनको हाथ पकड़ के समझाना पड़ता है कि इस तरह आप पार्लियामान को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मौका भी है आपके लिए। मगर शायद ये फोरम गलत था, या आपको लगता है कि अगर ये बात है और हमने ये कदम लेना है तो हमें प्रोज एंड कॉज को वे आउट करना होगा? आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपकी जो वहाँ डायस्पोराज हैं वगैरह, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। और ये सपोज आप कर भी रहे होते, पहले आप बात कर लेते आपस में, फिर आप कहते कि हम उनसे बाहमी ताल्लुकात के जरिए पर, देखिए डिप्लोमेसी एट दिस लेवल यू नो में है is conducted in private। और हमारे साथ बात करके हम बिल्कुल बात नहीं करते। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जब we used to do, एंड पार्लियामान हमारा भरम रखती थी, कमेटियां भरम रखती हैं। आप सऊदी से बात तो कर लें कि हम इस नहज पे खड़े हैं, दिस इज द प्रेसिपिस वी आर एट, इस अंधेरी दरवाजे। ओके, एंड शेरी साहिबा, सेनेटर साहिबा, ये भी आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रही हैं। सऊदी अरेबिया हैज ही गेम द सिचुएशन? ये बड़ी बात कर रही है ना आप, दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू नाउ डिस्कस, और इट्स अ कैन ऑफ वर्म्स, अब ये सवाल उठेंगे। मगर सेनेटर साहिबा, आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रही हैं, कितना दबाव रहता है सऊदी अरब का अमेरिका पे और विस और वाइस वर्सा, अमेरिका का सऊदी अरब पे, एंड हाउ डज दिस ट्रांसलेट ऑन टू द ओआईसी, जिधर फॉर इंस्टेंस के देखिए ये इस वक्त जो आप बात कर रही है ना, जैसे चीन और अमेरिका है, चीन और इंडिया है, आजकल डीकपलिंग की बात होती है, तब अब ये बड़ी ग्लोबल दुनिया है, इंटरकनेक्शंस बहुत हैं, उनके अकाउंट्स वहाँ होते हैं। देखिए लोगों के डॉलर अभी भी डिनोमिनेशनल करेंसी है ना, लेकिन सऊदी रिजर्व्स हैं, आपको पता है उनकी जो अपना सर्वसुख है। लेकिन अमेरिका का अब ऑयल इकोनॉमी पे कम होते जा रहा है ना डिपेंडेंस, दे आर रिड्यूसिंग, उनकी शेल गैस, उनके अपने रिजर्व बहुत हैं। तो वो अपनी डिपेंडेंस सॉवरेन रखते हैं, कम जब होने लगती है तो वो रखते हैं, बट दे हैव बीन रिलाइंग ऑन सऊदी अरेबिया। आप जानते हैं उनको इसराइल के साथ मिडिल ईस्ट मैनेज करते हैं वो, तो सऊदी अरेबिया उनका एक बहुत पुराना और डिपेंडेबल और ट्रस्टेड एलाय, ऊंच नीच होती होगी लेकिन एक है उनका ढांचा इसमें। अब आप देखें कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल सिचुएशन और एनीथिंग ओनली, बट
سعودیز کے بھی ان کے ساتھ انٹر کنیکشن ہے. سعودیز اینڈ ہیومن رائٹس کی کمٹمنٹ کس لیول تک ہے. وی ہیو جمال خاشگیز کیس ان فرنٹ آف اس, سو آئی مین اٹ ڈزنٹ ریکوائر مور ٹو بی سیڈ. کوئکلی سینیٹر صاحبہ یہ بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ آج فار جو یہ سائلنس جو ہم لوگوں نے کیا تھا اس سے بہتر ہوتا کہ انٹرنیشنل بلٹس, کین یو اس پہ ذرا وضاحت. یار خدا کا واسطہ مہر, آپ 1 منٹ سائلنس, میں آپ کو دکھاؤں جو کشمیر سے آ رہے ہیں ہمیں ایون فرام آزاد کشمیر, کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. 1 منٹ سائلنس تو ہمارے کلچر میں تو تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چل بسا ہو, ٹھیک ہے, مومنٹ آف گریس اور واٹ ایور, ٹھیک ہے آپ پیش, بٹ دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف تھنگ, دس از آن گوئنگ موومنٹ. انٹرنیشنل بلٹس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ آپ عام آدمی کو سمجھا دیجیے مختصراً کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, واٹ شوڈ وی ہیو ڈن. دیکھیے آج کووڈ میں آپ کو ایک نئی اپرچونٹی دی, ہر کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے. کووڈ میں ساری دنیا نے سیمینار کو ویبینار بنا دیا. میں نہیں کہہ رہی کہ پیپل ٹو پیپل کا کوئی متبادل ہے, لیکن ہیومن بینگز ہم لوگ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں نا, مشکل حالات میں کوشش اور کچھ نہ راستے نکالتے ہیں. اب یہ راستہ نکلا ہوا آپ کے سامنے, ہم کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو ٹریول خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آج تو یو این مشن نے آپ کے 20 لوگوں کا کشمیر پہ کرنا تھا, یہاں کے پارلیمنٹیرینز یو کے جو آپ کے حامی ہیں, کل انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ مہر. آئی واز اسپیکنگ ود دا یو کے پارلیمنٹ یسٹرڈے, دے انیشیٹڈ اٹ. گروپ ان ایوری OIC کا بڑا لیول ہونا ہو, منسٹریل لیول پہ تو ویبینارز رکھ سکتے تھے, ہم انیشیٹ کر سکتے تھے. EU والے بات کرتے, اس پہ انڈیویجول بہت ہیں, اتنے سارے US کانگریس مین ہیں. ہمارا بہت اچھا ایمبیسڈر ہے DC میں, اس سے کہہ دیتے آپ ہمیں 3 دے دیں, وہ دے دے گا آپ کو. لیکن یہ ہونا نیو یارک سے چاہیے تھا. اپنے ریزیڈنٹس کے لیے پیسے تو مانگے جاتے ہیں کہ اس کو اچھا کرنا ہے. واٹ آر دے ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ سول سوسائٹی نہیں جمع کر سکتے تھے ویبینار پہ, بڑے ہائی پاورڈ. کون منع کرتا ہے اس وقت ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ ہم لسٹ دے دیتے, مفت میں ہم کام کرنے تیار ہیں. آپ سے پوچھتی, آپ کہتے کہ میرے 10 اور کانٹیکٹس ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں یہ؟ تھینک یو ویری مچ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بات صحیح کر رہی ہیں, کرنے کو آئیں تو بہت, ابھی بھی لاٹ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. ویری شارٹ بریک. محمد زبیر صاحب کے پاس آئیں گے پہلے اور پھر منسٹر صاحب کے پاس, کیونکہ ادار, ریمیٹنسز, الائنسز, بہت سا مالی سپورٹ جو ہے وہ بہرحال ہمارے تعلقات کچھ ایسے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کہ ان کو یہ اتنا, آئی ڈونٹ نو, جس طریقے سے کہا ہے وزیر خارجہ نے, ود اور وداؤٹ, بڑی بھاری بات ہے. اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شاید جو بیان آج شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا وہ ان کا ذاتی بیان ہی تھا, کیونکہ جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, چند ایسے ذرائع بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بہرحا یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے, نہ ہی یہ پالیسی شفٹ ہے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی غور و فکر ہو رہا ہے, اور اس کے بڑے سنگین ریپریکشنز ہیں اور اتنا لائٹلی اس بات کو نہیں کرنا چاہیے. سو ہر حلقے سے جو بات ہوئی ہے اور جو کنفرمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس بیان کو ایک ذاتی بیان کی حد تک ہی لینا چاہیے. زبیر صاحب میں آپ کی جانب آ رہی ہوں, پوچھنا تو میں نے یہی تھا کہ اعداد و شمار, ریمیٹنس, سب کچھ بہت افیکٹ ہونا تھا, بڑا ایک قریبی ہمارا رشتہ ہے, مگر بہرحال لگتا یہی ہے کہ ایک ذاتی بیان ہی تھا. مزید اس کے اوپر کچھ ڈھونڈنے کی یا بحث کرنے کی اس کے اوپر بہرحال گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی حلقے سے اس بات کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. سو واپس آپ کی طرف آؤں گی زبیر صاحب. آج بہرحال سینٹ کے اندر بھی بڑا گلا کیا گیا کہ کل فورن آفس کے اندر بھی جتنا ایک ہنگامی اور لاسٹ منٹ پہ ایک بیٹھک جو ہے ارینج کی گئی ہے, کیوں وزیر اعظم ادھر موجود نہیں تھے, کیوں اس نیچر کی تھی وہ, کیوں پارلیمان کو اوور لک کر لیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ تسلسل سے گلے شکوے جو یہ کیے جا رہے ہیں ان کی بھی افادیت ختم ہو گئی ہے شاید, یا نہیں ان کو کوئی سنجیدگی سے لے رہا؟ کام تو چل رہا ہے, ریزولوشنز بھی ہیں, متفقہ ریزولوشن سامنے آ رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کروں کہ وہ جو ایک آج پورا دن اور 1-2 دن سے بہت زیادہ جوش میں, اور بلکہ جب سے وہ فواد چودھری نے انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ ان کی وجہ سے اور اسد کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے, تو وہ اب جوش خطابت میں پرائم منسٹر نہیں بنا. نو, شاہ محمود قریشی وانٹس ٹو اشور دا پرائم منسٹر کہ میں جتنا بڑا آپ کا حامی ہوں, تو وہ آپ نے ان کے جوش خطابت دیکھیے بہت زیادہ ہو گئی. اب اس ماحول میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے کشمیر میں.
اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ود اور وداؤٹ، جب کہا سعودی عربیہ تو کیا کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ آئی مین آئی ڈونٹ نو when he says کہ with or without سعودی عربیہ، تو what exactly is he saying؟ ڈپلومیٹک انیشیٹو کی اگر بات کریں تو سعودی عربیہ تو آپ کے ساتھ پہلے بھی نہیں ہے. سر انیشیٹو انڈیپینڈنٹلی لیں گے، جون سے اسلامی ممالک جو ہیں کشمیر کے اوپر ہمارے ساتھ، میں صرف کمپلیٹ کر لوں، کو انکلوڈ کریں گے. میں صرف کمپلیٹ کر لوں. سو 5 اگست 2019 تو بہت ہی خراب دن تھا نا، اور تازہ تھا، اور اس کے فوراً بعد OIC ہوئی تھی، اس کے 2 ہفتے کے اندر OIC ہوئی تھی. ناٹ دیٹ پاکستان ہیڈ کالڈ، وہ اسکیڈیول تھی ابو دھابی میں. اس میں جب سے OIC بنا ہے 1969 سے، فرسٹ ٹائم انڈین فورن منسٹر واز انوائٹیڈ اینڈ شی پارٹیسپیٹڈ. اور اس کے بعد UN میں جب ہم گئے تو ہم UN میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں میں، ہم مسلم ممالک میں 3 یا 4 مسلم ممالک کے علاوہ کسی کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکے تھے. تو سعودی عربیہ واز آلریڈی ناٹ ود یو سنس لاسٹ 1 year اور سنس لاسٹ 2 years اور وٹ ایور. صرف ایران تھا، ملائیشیا تھا اور ٹرکی تھا. اور وہ جس تناظر میں بات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی، اس تناظر میں تو صرف یہ ہوا تھا کہ ہم نے جن 2 ممالک نے سپورٹ کی ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں اور OIC میں، اور انڈیا کو سنائی 5 اگست کے ایکشن کے حوالے سے، اس میں سے جو ترکی اور ملیشیا، اور ہم نے ریفیوز کر دیا اٹینڈ کرنے کے لیے. تو سعودی عربیہ، بٹ سعودی عربیہ ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ، ایز فار ایز انڈیا ہر مشکل مرحلے میں سعودی عرب نے بہرحال ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے. ہمارے بڑے قریبی روابط ہیں، ریمیٹنسز ہماری. ریٹورک نہ کریں، میں ریٹورک مجھے کمپلیٹ میں کر لوں. ایک سیکنڈ. The reality, ایک سیکنڈ، reality when it has to choose between India and Pakistan, look at its record in the last few years. Sir, I am not going to sit here and discuss our relationship with Saudi Arabia over here. You know کہ یہ میں تو صرف ایک دیکھنا تو ہم یہ جو گیٹ وے کھول دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، یہ ان کی حکومت یہ بند کرے گی سر. بیکاز ہم اپنے متھے یہ چیزیں نہیں لے سکتے. بیکاز یہ لوگ علی محمد صاحب، آپ لوگ شاید بہت لائٹلی باتیں کر جاتے ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور شاید مجھے تو اس لیے بھی تعجب ہے، جس طرح سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے کہا، قریشی صاحب بڑے منجوے سیاستدان ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں، تو جوش خطابت میں وہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. It has long deep rooted repercussions for the country. So جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا. میں آج بڑا اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ آج ٹھیک ہے ٹاک شوز وغیرہ میں ہم بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں سپیچز میں ظاہر اپوزیشن نے اپنا موقف دینا ہوتا ہے، کچھ اس میں تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اس دن نامناسب ہوں، زیادہ اتفاق اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن آج نظر نہیں آئے. آج صرف پاکستانی سیاستدان یا ہم پاکستانی نظر آئے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوں جب صدر مملکت صاحب کی سپیچ تھی، یا جب سینٹ آف پاکستان میں آج صدر صاحب کی بھی سپیچ تھی، اور ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز نے وہاں اور پارلیمنٹیرینز نے وہاں سپیچز کی. زبیر صاحب، میں علی صاحب کو بھی دکھانا چاہ رہی تھی، انہوں نے بہترین بات کی. ایبسولوٹلی ایک ہماری نیشنل یونٹی جو ہم نے آج دیکھی، جس کا مظاہرہ آپ سب نے کیا، وہ قابل تحسین ہے اس ایشو کے اوپر. یہ ہمارا ایشو ہے، کشمیر کا کاز. سر یہی ہم آہنگی اگر ہم دیگر ایشوز پہ دکھائیں، اور اسی ہم آہنگی سے ایک اور نتیجتاً حکومت کا ایک اور ڈھانچہ بھی سامنے آ رہا ہے جو آپ کی صفوں سے آواز اٹھ رہی ہے. آج مشاہد حسین سید صاحب نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ کیجئے. بڑی اچھی میٹنگ ہوئی فورن آفس میں، رحمان صاحبہ بھی تھیں، انہوں نے آج تقریر بھی بڑی اچھی کی، آرٹیکل بھی بڑا اچھا رکھا ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے ان کے CV مانگ لیا کہ آئندہ کی جو نیشنل گورنمنٹ بننے والی ہے اس میں فورن منسٹر ہوں گی انشاءاللہ، تو ویل سپورٹ اٹ. جی نیشنل گورنمنٹ کی بات کی مشاہد حسین سعید صاحب نے، اس کے لیے بھی نیشنل یونٹی چاہیے. میں بلکہ زبیر صاحب if you allow me, علی محمد صاحب از بیک ود اس. علی محمد صاحب، آپ کی ذرا سی لائن منقطع ہو گئی تھی، آپ دکھ نہیں رہے تھے. یہ نیشنل گورنمنٹ کا ذکر کیا مشاہد حسین سید صاحب نے، جس سولیڈیرٹی یونٹ نے آج مظاہرہ کیا ہے. کیا نیشنل گورنمنٹ بھی مستقبل قریب میں ایسی کوئی بن سکتی ہے؟ ایسی کوئی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا نون لیگ اس گورنمنٹ کا یہ حصہ بنیں گے کہ نہیں، ان سے پوچھیں گے، مگر آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی گنجائش؟ اہم ایشوز پہ تو آپ سب ایک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ تھوڑا لائٹر موڈ میں ہوں گے، کیونکہ ویسے تو بڑے سیزن پولیٹیشین بھی ہیں اور ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، بٹ پرابلی ہی واز اسٹریچنگ ہز امیجنیشن ٹو فار. تو میں یہی کہوں گا کہ مشاہد بھائی زیادہ مزے نہ لیں اور پاس کریں، آپ برداشت کریں. 3 سال رہ گئے ہیں انشاءاللہ.
اگلے 5 سال کی پھر تیاری پکڑیں، کیونکہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو جس طرح پختونخوا میں 2/3 اکثریت ملی ہے، پاکستان سے ملنے والی ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنا انتظام سندھ میں کر لے. یہ میں کوئی بلف نہیں کر رہا. آئی اسٹرانگلی بلیو ان دس، کیونکہ پاکستانی قوم کو خان صاحب پہ ٹرسٹ ہے. ہاں مشکلات ضرور ہیں، مشکلات سے انشاءاللہ نکلیں گے. مجھے بتائیں زبیر صاحب، ایک طرف ہمارے یہ درینہ جس طرح بھی علی محمد صاحب نے بہترین پورا ایک مختصراً فرما دیا، ہمارا رشتہ سعودی عرب کے ساتھ ہے ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ. دوسری طرف کشمیر ہمارا نیشنل نیریٹو، ہماری شہر ہم اسے مانتے ہیں اینڈ وی ول نیور کمپرومائز آن کشمیر. اور اس کے بعد تیسرا اس کے اوپر ایسپیکٹ یونائٹڈ نیشنز کا ہے، جس کے اوپر ہم نے اپنے نئے میپ کے اوپر بھی لکھا ہے انلیگل آکوپیشن، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی روشنی کے اندر اب یہ طے پایا جائے گا. plebiscite and so on so forth. یونائٹڈ نیشنز تو کریڈیبلٹی اور افادیت کھو چکا ہے. تو اب ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طرح ورلڈ کیپٹلز کے اندر اور پوری دنیا کو جو ہے اس کے لیے موبلائز کریں اس کاز کے لیے؟ بیکاز تینوں جگہوں سے ہم ایک ڈیڈ اینڈ ہی ہے نا. یو کی ناٹ موو اوے. جو قریشی صاحب نے کہا سعودی عرب کے حوالے سے اٹس اے نان اسٹارٹر، وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے 2 گھنٹے نہیں ہوئے انہیں بیان دیا اور یہ ہمیں پیغام آ گیا ہے. دوسری جانب یونائٹڈ نیشنز جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے اندر اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کر رہا. اٹس لوزنگ آؤٹ. واٹ ڈو وی ڈو؟ دیکھیں واٹ ڈو وی ڈو، اینڈ ہارڈ چوائسیز ہیں اور ہارڈ فیکٹس ہیں دیٹ وی مسٹ ایکسیپٹ. اور یہ اچھا ہوتا ہے ایسے دن منانا. سمبلزم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پیشن کریٹ کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بٹ ہارڈ فیکٹس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بیکاز لوگوں کی امیدیں پہلے آپ بنا دیں کہ چاہے وہ آپ کسی ملک کے لیے بھی کہیں ود اور وداؤٹ، اور جو بھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بٹ ود اور وداؤٹ واٹ آر یور آپشنز. سو سب سے بڑی بات یہ ہے مہر کہ پاکستان ہیز ٹو انٹرنلی فکس تھنگس، اور سب سے بڑی اس میں اکنامک ریلیونس ہے. وائی دا مسلم ورلڈ، آپ 70s کا اٹھا لیں، بالکل صحیح کہہ رہے تھے علی کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا 70s 80s تک 90s تک. بٹ ایز دی اکنامک پاور of India became stronger and stronger, the world and more specifically the Muslim world moved towards India. اور ان کے ہمارے لیے کبھی بھی ان کے لیے چوائس نہیں کریٹ کرنی چاہیے. پاکستان کو اس قسم سے نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ چوز کریں بٹوین دا ٹو. انہوں نے بتا دیے نا، اور کس طرح سے بتائیں گے جب آپ کو ہیومن رائٹ وائلیشن، کرفیو اٹھانے کی ایگزیکٹلی. سو اگر آپ نہیں ہیں اکنامک، دیکھیں ڈینگ زیو پنگ نے 1980 میں کہا تھا جب تائیوان کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تھا، اس نے کہا ایون اف ہیونز فال our focus for the next 50 years will remain on economic development. Only then the world will listen to us. So the world is not going to listen to us. سر میں اسی نقطے کے اوپر زبیر صاحب جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہماری لیڈرشپ کا یہ ویژن کیوں نہیں ہے؟ کم ہیل کم سٹارم، ایون اف ہیونز فال، جو کچھ بھی ہو، تمام پولیٹیکل شاک سے محفوظ ہم ایک اکنامک اپنا پلان بنائیں، اپنے ٹارگٹس بنائیں، دین کوئی حکومت آئے جائے، وہ یہ پروجیکٹ سی پیک کے ہوں، اکنامک لانگ ٹرم گولز ہوں، وہ محفوظ رہیں. ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے سر، بیکاز کل شہباز شریف صاحب نے پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اے پی سی بھی سر پہ کھڑی ہے. تو یہ کب تک محاذہ رائی چلتی رہے گی؟ ناظرین، آج چینی اسکینڈل کی تحقیقات جو ہے وہ نیب راولپنڈی کو سونپ دی گئی ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی عرفان منگی کریں گے، جن کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے بہت کچھ کہا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا نیب نے شوگر اسکیم کے حوالے سے، کہ جس کی سربراہی عرفان منگی کریں گے، جن کے بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عرفان منگی کس کی سفارش پر نیب نے گھسائے ہیں. سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب عرفان منگی کی تقرری اور اہلیت پر سوال اٹھا دیا، اور اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس بھی جاری کر دیا، اور بار بار مواقع دیے. یہ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بار بار مواقع دیے، مگر نیب کے غیر قانونی کام جاری ہیں. نیب افسران
حکمران کی نااہلی کی وجہ سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ نیب کی درستگی کا پہلو جو ہے کیوں سامنے نہیں رکھتا؟ سپریم کورٹ کے ان ریمارکس میں پوشیدہ ہے کیا درستگی کا پہلو جو وہ چاہ رہے ہیں یا ترمیم سے کوئی حل نکالنا چاہ رہے ہیں؟ زبیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ منگی صاحب وہی ہیں جو پیناما کی JIT میں بھی تھے, زرداری صاحب کی فیک کیسز کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ریمارکس آج بڑے سنگین تھے. دیکھیں نا, ایک انجینئر مطلب ایک اتنے امپورٹنٹ کیسز پر آپ کو ایک ریلیونٹ بیک گراؤنڈ کے شخص کو لگانا چاہیے نا. اب یہ تو ظلم ہے. یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ آپریشن تھیٹر پہ بجائے کہ ڈاکٹر کو کہ انجینئر کو بھیج دیں اور کہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو انجینئر تو وہی کرے گا جو اس کی سمجھ بوجھ ہے, اور اس کی سمجھ بوجھ فائنینشیل میٹرز پر ہو ہی نہیں سکتی ہے. نہ بیک گراؤنڈ ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, نہ کچھ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کس قسم کے کیسز کو ہینڈل ہی نہیں کیا, پتہ نہیں وہ آئی ایم مسنگ دا ورڈ. سو آئی تھنک اٹ از ایکسپوزنگ نیب اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اب چیئرمین کو چاہیے یا پرائم منسٹر کو چاہیے کہ تھوڑا سا انورڈ تھنکنگ کریں کہ ہم کیوں روز بےزتی کرواتے ہیں سپریم کورٹ سے. کبھی ججمنٹ کے تھرو بےزتی کراتے ہیں, کبھی آبزرویشنز کے تھرو بےزتی کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ, چینی کی پرائس روک نہیں سک رہے ہیں اور کمیشن کی میٹنگز ہوتی چلی جا رہی ہیں. بھائی اب پاکستانی عوام جو ہے وہ دکان میں جا کے 100 روپے کی چینی جو لے رہا ہے وہ تو اس کا تو بیچارے کا درد محسوس کرے نا کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں. یہ ملک ہے جو حکومت پرائسز کو کنٹرول کرنا اس کی اولین رسپانسبلٹی ہے, نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے. بیکاز 22 کروڑ عوام میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ متوسط طبقے سے رکھتے ہیں, نچلے درجے کے لوگ ہیں. چینی, آٹا, دالیں, یہ ساری چیزیں ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کی تو لائف راؤنڈ اس کے گھومتی ہے, فوڈ انفلیشن کے گرد گھومتی ہے. 17.8% جولائی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن ہے. آپ جانتے ہیں شوگر مل گروپوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور ایون تو جہانگیر خان ترین صاحب تو ملک سے باہر ہیں, لیکن خسرو بختیار اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے خاندان کے جن کی شوگر ملز ہیں, نیب گرفتار آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے نیب کو ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ اپوزیشن قائدین کو اس سے کم چھوٹی مواد ہونے کے باوجود گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ ایکچولی دیر آر 2 ڈفرنٹ ایشوز. ایک وہ شوگر کارٹل کو ایڈریس کرنے کا ہے کہ اس کو گرفتاری کریں, کیس کریں, وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک ہے پرائس کنٹرول. تو وہ پرائس کنٹرول آپ سے ہوتی نہیں ہے تو آپ اپنے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں. جیل کی ہوا کھاتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سا تھریش ہولڈ ہے, وہ کون سا روبیکون ہے. یہ آج سپریم کورٹ کا نیب کی سرزنش کے دوران جو ہے ڈکٹیٹرز کے خوف کا ذکر بھی آیا. کیوں آیا آپ کے نزدیک بتائیے گا؟ یہ کہا گیا کہ مارشل لاء میں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, ہمیں اللہ سے زیادہ ایک ڈکٹیٹر کا خوف ہوتا ہے, مارشل لاء سے بہتر ہے کہ دوبارہ انگریزوں کی حکومت دے دی جائے. جی علی صاحب دیکھیں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی طرف آنریبل جج صاحبان نے اشارہ کیا ہے, اور اس میں کیا شک ہے کہ جب ایک اسٹرانگ قسم کا مارشل لاء آتا ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, اور اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو کہ تختہ دار پہ جھول جاتے ہیں. کچھ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں زبیر صاحب کے لیڈر جیسے, وہ تو بڑا اچھا معاہدہ کر کے نکل جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بڑے لیڈر ہیں. تو وہ تو بڑے سیانے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے سیانے کم ہوتے ہیں. تو بالکل بات ان کی صحیح ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ ورڈ زبیر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی پہلی دفعہ ہے دنیا کی تاریخ میں کہ وہ ڈکٹیٹر کو 12 سال گزرنے کے بعد, جانے کے بعد, اس کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونے کے بعد ڈرنا بعد میں شروع کرتے ہیں. اس دوران نہیں ڈرتے تھے, اب زیادہ ڈرتے ہیں, اب اس کے ڈیفینس میں آتے ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی کیس آتے تو سب سے پہلے عمران خان اور PTI آتی ہے کہ جی اس کو کیسے اریسٹ کیا جا سکتا ہے, اس پر کیسے کیس چلا جا سکتا ہے. یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. سو جج صاحب زبیر صاحب ویسے ایک بات آن اے لائٹر نوٹ کروں, باقی لوگ جو کچھ بھی کہیں لیکن جن لوگوں کا پھول ہی ڈکٹیٹر کے گملے میں کھلا ہو, میاں صاحب جیسے, آپ لوگ تو تھوڑا گزارا کریں. چلیں سر, 40 سال پرانی باتیں چلیں جی, رات گئی. اب کس کا گملہ آج کل کون سے پھول اور پتے اگا رہے, دیکھتے جائیں, سمجھتے جائیں. مجھے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.